रजब भट्ट नामी एक शख्स ने सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अबू सुफियान की गुस्ताही की। किसकी आड़ में? यजीद की आड़ में। उसने कहा यजीद तेरे जद पे लानत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद को जो मर्जी कह तू। इस इजमाई अकीदे के खिलाफ रजब भट्ट नामी शख्स ने इजहार ख्याल किया, उसके ऊपर अभी तक मुकदमा दर्ज हमारी मालूमात के मुताबिक नहीं हुआ। मिर्जा मोहम्मद अली जहलवी भी हर मुहर्रम में इसकी आड़ लेते हुए सहाबा के बारे में तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार करता है। कभी कहता सैयदना अमीर मुआविया के दौर में होता तो उनकी गर्दन के ऊपर तलवार रख देता। एक तरफ आपका अकीदा है हमारा इमाम इमाम बरहक है, वो मासूम अनिल खता है, वो गलती नहीं करता। उसने जिसके हाथ में अपना हाथ दे दिया तुम उसको भी अजीम नहीं मानते। आज उनके बारे में, बनु उमैया के बारे में ऐसी ऐसी हरदा सराई की जाती है, आप हैरान रह जाएंगे। लाहौर की पुलिस, DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशन, IG पंजाब सबसे मुतालबा है कि अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक इन तीनों अफराद के खिलाफ ना कोई कार्रवाई की गई है, ना FIRs को काटा गया। मुश्तरका तौर पर तीनों मसालक थाने के अंदर इन बदबख्तों के खिलाफ एप्लीकेशन देंगे, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, कानून को हरकत में लाएं। या तो कह दीजिए ये आइन और कानून भी आपके घर की बंदी है, सिर्फ कमजोरों के लिए है और सिर्फ आपके मुखालफों को दबाने के लिए। सहाबा इकराम के बारे में कोई बात करे उसको खुली इजाजत है। रजब भट्ट नामी एक शख्स ने सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अबू सुफियान की गुस्ताही की। किसकी आड़ में? यजीद की आड़ में। ये जो हम आपके सामने मुकदमा रखते हैं ना, उसकी वजह ये होती है यजीद को गाली देना, उसको बराह रास्त जो मर्जी को, लेकिन अगर उसको कहोगे फलां का बच्चा है तो ये गाली किसको जाएगी? सैयदना अमीर मुआविया को। उसने कहा यजीद तेरे जद पे लानत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद को जो मर्जी कह तू। अव्वल तो वो एक अलग बहस है फिकी कि किसको कहना चाहिए। तूने कहना तो उसको कह कि वो सहाबी नहीं है। हमारा ईमान का ताल्लुक सहाबा के दिफा के साथ खास है कि जो रसूलुल्लाह की तौहीन करेगा उसकी गर्दन को तन से जुदा करेगी रियासत, और जो सहाबा की तौहीन करेगा उसको कोड़े लगाएगी रियासत। उसको कैद किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको कोड़े लगाए जाएंगे, उसकी इस्लाह की जाएगी। अगर वो तौबा ताइब होगा तो उसको जेल से रिहा किया जाएगा। ये शरीयत का, फिका का, इस्लाम का इजमाई अकीदा है कि जो रसूलुल्लाह की तौहीन करेगा उसकी गर्दन को तन से जुदा किया जाएगा, जो सहाबा की तौहीन करेगा उसको कोड़े लगाए जाएंगे। इस इजमाई अकीदे के खिलाफ रजब भट्ट नामी शख्स ने इजहार ख्याल किया, उसके ऊपर अभी तक मुकदमा दर्ज हमारी मालूमात के मुताबिक नहीं हुआ। अली अकबर नातिक नामी एक शख्स इस्लामाबाद में, उसने तौहीन की। उसने सैयदना अमीर मुआविया की नहीं की, उसने तमाम असहाब का नाम लेके उनकी तौहीन की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मिर्जा मोहम्मद अली जहलवी भी हर मुहर्रम में इसकी आड़ लेते हुए सहाबा के बारे में तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार करता है। कभी कहता सैयदना अमीर मुआविया के दौर में होता तो उनकी गर्दन के ऊपर तलवार रख देता। कभी कहता है अब उसने नहीं छोड़ी है। क्या ले रवाफिद ने या अहले तशय्युओं ने अगर अली और उनकी औलाद का घोड़ा बनाया तो सुन्नियों ने सैयदना अमीर मुआविया का घोड़ा बनाया। जी वो कौन सा घोड़ा है? जी वो जो इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल है कि गैर सहाबी उनका कौल है। अहले सुन्नत को सबको कह दे कि गैर सहाबी जो होता है वो सहाबी के घोड़े के कदमों को लगने वाली गर्द का मुकाबला भी नहीं कर सकता। गैर सहाबी की अजमत का इतना फर्क आता है। या तो है तुसी जड़ा घोड़ा बनाया सैयदना अमीर मुआविया। फिर कहता सारी जिंदगी गुस्ताख की जुबान जब चलने पे आए तो हर एक के ऊपर चल जाए। सारी जिंदगी सैयदना उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे हैं, उस सोहबत का कोई असर ना हो सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। सैयदना उमर के बारे में कह रहा हूं, इन गुस्ताखों की जुबान सैयदना अमीर मुआविया पर दराज है और उसकी वजूहात आप और मैं, हमने इनको ये जुर्रत दी है, हमने सहाबा के दिफा में कमी और कुताही की है। अल्लाहुम्मा जअलहु हादिय्यन व महदिय्यन वहदी बिही। अल्लाह के रसूल सैयदना अमीर मुआविया को कह रहे हैं अल्लाह ताला इसको हादी बना,
اللہ کو کہہ رہے ہیں اس کو مہدی بنا. اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے رسول اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہادی بنا, اس کو مہدی بنا, اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا. یہ رسول اللہ کی دعا آپ کی نظر میں سیدنا امیر معاویہ کی شان کے لیے کافی نہیں؟ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے اور اس کو عذاب سے بچا. یہ آپ کے لیے سیدنا امیر معاویہ کی شان نہیں ہے. اگر آپ کو یہ شان سمجھ نہیں آتی تو کم از کم رسول اللہ کے سسرالی نسب کا ہی خیال رکھ لو. جب ہم کہتے ہیں سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے, ام حبیبہ مومنوں کی ماں ہے, غیر مومن کی ماں نہیں ہے. اس لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ خال المؤمنین ہے سیدنا امیر معاویہ, کہتے ہیں دیکھیں ماموں پارٹی. مرزا جیلوی نے جملہ نکالا ماموں پارٹی. کس وجہ سے؟ کیونکہ سیدنا امیر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. یہ جی مومنوں کے ماموں مومنوں کے ہیں, غیر مومن کے نہیں ہیں. جیسے مائیں مومنوں کی ہیں, اور کم از کم رسول اللہ کی اسی حدیث کا خیال رکھ لیتا. ام حرام بنت ملحان خود بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے, بہت زیادہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے, ایگزیجریشن کے ساتھ, مبالغے کے ساتھ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبالغے والی مسکراہٹ کو دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے. کیا خواب دیکھی ہے؟ میری امت کا ایک لشکر سمندر کے اوپر جیسے تخت رکھے ہوتے ہیں نا زمین کے اوپر, ایسے تختے رکھ کر یعنی عالی شان کشتیوں میں سمندر کے اوپر سوار ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہے. تو اللہ کے رسول اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک عام بات سی لگ رہی ہے کہ خواب دیکھیں. رسول اللہ نے کہا خوشی اور مسکراہٹ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے یہ پورا لشکر جنت الفردوس میں داخل ہوگا. حیا نہیں ہے بدبختوں کو, زبان درازوں کو. یہ پہلا بحری بیڑا اس کو بنایا کس نے؟ سیدنا امیر معاویہ نے. صرف بنایا ہوتا تو بھی جنت کے مستحق ہوتے. اس پہلے بحری بیڑے کی کمان اور اس کے ایڈمرل کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ. یہ جو ایڈمرل ہے آپ کو کیا پتا, آج انگلش کا آپ لفظ یاد کر کے سمجھتے ایڈمرل, یہ جی بحریہ کے افسر کو. امیر البحر, عربی اس کی امیر البحر, پہلا امیر البحر اسلام میں سیدنا امیر معاویہ. اور یہاں تک حدیث ہوتی تو بات اجر و ثواب اور ان کے جنتی ہونے کو کافی ہے. ام حرام بنت ملحان رسول اللہ سے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول اتنی شان ہے اس لشکر کی؟ کہا جی ہاں. کہا اللہ کے رسول پھر دعا کر دیجئے کہ میں بھی اسی لشکر میں شہید ہوں. رسول اللہ نے دعا کی. جب رسول اللہ کی دعا کے اوپر یقین ہو تو ام حرام بنت ملحان زندہ رہی. جب تک زندہ رہی تو صحابہ ان کو چلتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ شہیدہ بحر. ابھی فوت نہیں ہوئی, ابھی شہید نہیں ہوئی. رسول اللہ کی اس دعا کی وجہ سے ان کو چلتے پھرتے شہیدہ بحر کہا جاتا. اور رسول اللہ کی اس دعا کو پورا کیسے کرنا ہوا؟ اسی لشکر میں شامل ہوئی, پاؤں پھسلا, گری اور شہیدہ بحر کا اعزاز حاصل کر لیا. پورا لشکر جنت الفردوس میں داخل ہوگا. اس لشکر کے امیر کون ہے؟ ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آئی. کاتب وحی ہیں, وحی کی کتابت کرتے. یہ جو صحابہ کے اوپر تان و تشریح کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کو مشکوک بنایا جائے, قرآن کو مشکوک بنایا جائے. اس وجہ سے لکھا کس نے ہے؟ صحابہ نے. یاد کنہوں نے کیا؟ صحابہ نے. بچایا کس نے ہے؟ صحابہ نے. محفوظ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کس کا رکھا؟ صحابہ کا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کو صرف لکڑی کی چھالوں کے اوپر, سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر محفوظ نہیں رکھا جائے گا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ دھڑکتے ہوئے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. پوری دنیا سے یہ مصحف اٹھا لیے جائیں, پوری دنیا سے پھر لکھا جائے گا تو بھی زیر زبر کی غلطی نہیں ہوگی, کیونکہ سینوں میں زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. اس کا یہ اعزاز اور اعجاز ہے. جس دن آخری حافظ اس زمین کی پشت سے اٹھا لیا جائے گا, چاہے یہ لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوں, اس دن قیامت کو بپا کر دیا جائے گا.
وہ کاتب وحی، وہ امیر المومنین کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ایک بندہ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگا یہ علامہ شام نے عظیم کا جو ترجمہ کیا اس سے مراد لشکر عظیم نہیں ہے، اس سے مراد بڑی تعداد ہے۔ میں کہا یار آپ کی عقل پہ کیسا اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ایک طرف آپ کا عقیدہ ہے ہمارا امام برحق ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا، اس نے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تم اس کو بھی عظیم نہیں مانتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دوسری میں واضح ہے، ایک میں تو ہے نا دو عظیم گروہوں کے، اور اگلی حدیث میں دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں، یعنی دونوں مسلمان ہوں گے، صلح کروائے گا۔ اور کیسے صلح ہوئی؟ سیدنا امیر معاویہ کو کہا ہاتھ کو آگے بڑھایا جائے، سیدنا امیر معاویہ حیران اور ششدر رہ گئے، ان کا نہیں تھا خیال یہ عمل ہوگا، آگے بڑھایا، سیدنا حسن نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، وہ بدبختوں، اور جس کے ہاتھ میں حضرت حسن نے اپنا ہاتھ دے دیا اور صلح کے لیے ہاتھ کو بڑھا لیا اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور ان کو مسلمانوں کا متفق کا امیر المومنین تسلیم کر لیا، تم ان کو بھی نہیں مانتے؟ تمہارے امام تو غلطی سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جی شرائط تھی، کہاں ہے وہ شرائط؟ کس نے پیش کی؟ صلح کے اندر تو واضح ہے کہ اچانک سیدنا حسن نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ، آج مسلمان کا اختلاف ختم کراتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اسی لیے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار حسین بھی ہے جنت کے، لیکن ان کو مخاطب کر کے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کرائے گا اور مسلمانوں کے درمیان سے اختلاف اور انتشار کو ختم کر دے گا۔ آج ان کے بارے میں، بنو امیہ کے بارے میں ایسی ایسی ہردہ سرائی کی جاتی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارا لاہور کی پولیس، ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن، آئی جی پنجاب سب سے مطالبہ ہے کہ ابھی تک ہماری معلومات کے مطابق ان تینوں افراد کے خلاف نہ کوئی کارروائی کی گئی ہے، نہ ایف آئی آرز کو کاٹا گیا۔ اگر تو کہیں پہ درخواستیں جمع کارروائی کی جائے، ورنہ آج اہل سنت کے نمائندے، بریلویوں کے نمائندے، اہل حدیثوں کے نمائندے اس مرکز میں اس کاز کے لیے آئے کہ وہ انشاءاللہ مشترکہ طور پہ تینوں مسالک تھانے کے اندر ان بدبختوں کے خلاف اپلیکیشن دیں گے، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، قانون کو حرکت میں لائیں۔ ہم نوجوانوں کو قانون ہاتھ میں لینے کا نہیں کہہ رہے، قانون حرکت میں لائیں، ان کے خلاف مقدموں کو درج کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اور جو آئین اور قانون میں ان کی سزا ہے وہ ان کو سزا دی جائے۔ یا تو کہہ دیجئے یہ آئین اور قانون بھی آپ کے گھر کی بندی ہے، صرف کمزوروں کے لیے ہے اور صرف آپ کے مخالفوں کو دبانے کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرے اس کو کھلی اجازت ہے۔ ایک پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ پورا ایک گینگ متحرک ہو گیا جو توہین کرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کو بچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک قدم آگے بڑھے، اس کے لیے ہمیں متفقہ لاہی عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کو، احباب کو سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے منظم طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔